أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आई एम सो सॉरी अभी हमारी क्लास ख़त्म हुई है। आप सबको मालूम है जिन्होंने क्लास अटेंड की है कि आज मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई। तो मैं अब अकेली बैठी हूँ, देखती हूँ बगैर किसी ऑडियंस के। आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट अगेन, जो क्लास हमने आज की थी। यानी हमने लास्ट दफ़ा ख़त्म की थी सूरह अल अनफाल की अप टू आया नंबर 69, और आज हम इंशाल्लाह ताला करेंगे फ्रॉम आया नंबर 70 ऑफ सूरह अल अनफाल की, और आया 75 तक करेंगे, विच इज़ लाइक वी विल ट्राई टू कंप्लीट द सूरा, एंड वी डिड कंप्लीट द सूरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्लास तो हमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब मैं ये बैठ के आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, उन लोगों के लिए जो नहीं अटेंड कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने अटेंड कर लिया उनके सवाल जवाब भी थे, एंड वी हैड अ क्वेश्चन आंसर सेशन। लेकिन अभी जो है जिन लोगों के लिए अभी जो नहीं अटेंड कर सके, हमारे रेगुलर आने वाले और इसके अलावा जो नए लोग हैं, उनके लिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। सॉरी अबाउट दैट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नबी कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल अस्रा अन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा युअतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ मिनकुम व यगफिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहन नबी, ओ प्रॉफिट, ए नबी, कुल लिमन फी ऐदीकुम, से, कुल का मतलब है से, लिमन, टू, whoever, fi aidikum is in your hands, fi aidikum is in your hands, aidikum आपके हाथों में जो है, दोनों हाथों में। या अय्युहन नबियो, ओ प्रॉफिट, से टू whoever is in your hands, कौन से लोग? मिनल अस्रा। मिनल अस्रा का क्या मतलब है कि जो अस्रा यानी जो कि कैप्टिव्स हैं, जो कि कैदी हैं। तो अस्रा कैप्टिव्स हैं या कैदी हैं, जंगी कैदी। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए नबी, आप कह दीजिए जो आपके साथ में है उन कैदियों में से, आप कह दीजिए कि जो आपके हाथ में है कैदियों में से, इन या लमिल्लाहु फी कुलूबिकुम, इफ अल्लाह नोज, यानी इफ नोज अल्लाह, इन का मतलब है इफ, और या लम का मतलब है नोज, और अल्लाह का मतलब है अल्लाह। इफ नोज अल्लाह फी कुलूबिकुम, इन योर हार्ट्स, खैरा यानी एनी गुड। इफ अल्लाह नोज एनी गुड इन योर हार्ट्स, अगर रनिंग सेंटेंस में तो ये है युअतिकुम खैरम मिम्मा उखिज़ा मिनकुम, युअतिकुम, ही विल गिव यू, खैरन यानी बेटर, मिम्मा देन व्हाट, उखिज़ा वॉज टेकन, मिनकुम फ्रॉम यू। उखिज़ा इस मजहूल है, यानी इसमें आपका जो फाइल है वो दिख नहीं रहा है। उखिज़ा ये माजी मजहूल है। तो उखिज़ा के रूट लेटर्स क्या है? हमज़ा, खा, जाल, अखज़ा या खुजू, अखजुन। If Allah knows that in your hearts there is any good, He will give you better than what was taken from you. ये रनिंग सेंटेंस है, उर्दू में है। और अगर जानेगा अल्लाह, यानी अल्लाह अगर जानेगा तुम्हारे दिलों में, अल्लाह सब कुछ जानता है, लेकिन अल्लाह ताला अगर जानेगा कि तुम्हारे दिलों में कुछ भी भलाई है, कुछ भी ज़रा भी, तो तुम्हें इससे बेहतर देगा जो तुमसे लिया गया था। क्या लिया गया था आगे तफसीर में आपको समझ में आ जाएगा। वह यगफिर लकुम, एंड ही विल फॉरगिव यू, वल्लाहु गफूर रहीम, एंड अल्लाह इज़ गफूर यानी ऑफ्ट फॉरगिविंग, एंड रहीम का मतलब है ऑलवेज मर्सीफुल, कॉन्स्टेंटली मर्सीफुल। उर्दू में आप कहेंगे और अल्लाह बख्श देगा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है और हमेशा रहम करने वाला है, रहीम है, गफूर है और रहीम है। आया नंबर 71 में है, वइन युरीदु खियानतका फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। व इन, बट इफ यानी एंड इफ या बट इफ, यूरीदू, यूरीदू यानी इरादा से, इफ दे इंटेंड, इफ दे इंटेंड, कौन लोग? अगर डिसबिलीवर्स, दे इंटेंड खियानतका, इफ दे इंटेंड टू बिट्रे यू, जैसे उर्दू में कहते हैं खियानत करना, बिट्रे करना, धोखा देना, कि अगर वो इरादा रखते हैं खियानत करने का, इफ दे इंटेंड टू बिट्रे यू, फ़क़द देन सर्टनली, ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल यानी दे हैव बिट्रेड अल्लाह, ख़ानुल्लाह they have betrayed Allah, कब? Before, min qabl यानी before, they have already betrayed Allah before। तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं फ़अमकना मिनहुम, so he gave you power, अमकना यानी मीम काफ नून है, अमकना युमकिनु, इम्कानुन, ये उर्दू का इम्कान नहीं है, अरबिक का इम्कान है। फ़अमकना, so he gave you power, he gave you power, मिनहुम, over them। और अगर वो आपसे ख़यानत का इरादा करें
یا رکھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی اللہ سے، اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آپ کو قابو دے دیا ہے۔ یہ امکنا یمکنو امکان فارم 4 ہے۔ واللہ علیم حکیم، and اللہ is all knowing and all wise، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب بہت حکمت والا ہے۔ آیا نمبر 70 اور 71 کی تفسیر ایک ساتھ ہے کہ یہ آیا جو ہے ایک بہت پاورفل میسج ہے، کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی مرسی کے، اللہ کے رحم کرنے کی۔ کن کے اوپر؟ کیپٹیوز کے اوپر، یعنی جو قیدی تھے، جو جنگی قیدی تھے، ان کے لیے بیٹل آف بدر کے، کہ اگر ان پہ رحم کیا جائے اللہ کی رحمت کے مطابق اور ان کو ایک موقع دیا جائے تو شاید وہ اسلام امبریس کر لیں، شاید وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں ذرا سی بھی خیر ہوگی، ذرا سی بھی ان میں پوٹینشیل ہوگی کہ یہ ایمان لائیں اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، ان کے دلوں میں اگر اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر دے گا جو ان سے لے لیا گیا تھا، وہ خزا جو ان سے لے لیا گیا تھا۔ اب ان سے کیا لے لیا گیا تھا؟ یعنی کہ جو ان کو رینسم کرنے کے لیے جو ان سے لے لیا گیا تھا، اگر وہ جینوئنلی، اگر وہ سنسیئرلی، اگر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، اسلام کو امبریس کر لیتے ہیں، تو ان کو فار گریٹر، فار بیٹر ریوارڈ ملے گا فرام ایز کمپیئر ٹو دی رینسم دیٹ دے پیڈ۔ انہوں نے جو رینسم پے کیا، جو فدیہ پے کیا، اس سے کہیں زیادہ ان کو ملے گا۔ تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اینڈ اس ریوارڈ میں یہ بھی انکلوڈ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کین کہ ان کی جو ہے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان their past sins will be forgiven، یغفر لکم واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ان کے جو پاسٹ سنس بھی فارگیو ہو جائیں گے، اور ان کے ہیئر آفٹر میں بھی، جب ایک کے انسان کی مغفرت ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، اس کا مطلب صرف پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس کا نہیں ہے، اس کا مطلب فیوچر سے بھی ہے، اور فیوچر کیا؟ ہیئر آفٹر، آخرت سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی بہتر دے گا اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں پر جو کچھ مفسرین ہیں وہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل تھے، چچا تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اگزامپل دیا۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے جبکہ یہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور قریش کی طرف سے ان کو فائٹ کرنا پڑا مسلمانوں کے اگینسٹ، اور پھر اس کا کیا ہوا کہ وہ قیدی بن کے آ گئے مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ فدیہ دیں اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے فدیہ دیا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ وہ جن سے فدیہ لے لیا گیا تھا اور کچھ اور کیپٹیوز، کچھ اور قیدی جو ان کے ساتھ تھے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے جو جنگی قیدی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے فدیہ بھی دیا، وہ ریلیز بھی ہو گئے، وہ آزاد بھی ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بلیسنگز رکھے تھے، بہت برکات رکھے تھے، ان کو ویلتھ بھی دیا، اور ان کا جو رینسم کا پیمنٹ تھا وہ تو بہت کم تھا، اس سے بہت کہیں زیادہ دیا۔ تو یہ جو ان کو ایک سیکنڈ چانس دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی جو کیپٹیوٹی ہے، جو ان کو قید کیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا فدیہ لے کے، یہ ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ریفلیکٹ کریں آن دا نیچر آف اسلام، کہ اسلام کیسا ہے اور اللہ کیسا ہے، کہ یہ ریالٹی کیا چیز ہے، کہ یہ ایک ڈیوائن اسسٹنس ہے، کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کہ آپ نے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے رینسم لو، چھوڑ دو، یہ لوگ چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا؟ آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ آیا 70 تھی، 71 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں آپ کے ساتھ خیانت کرنے کا، آپ کو بٹرے کرنے کا، آپ کو دھوکہ دینے کا، یہ ایک وارننگ ہے مسلمانوں کے لیے، کہ ایک وارننگ ہے کہ اگر وہ پاسبلٹی تو ہے نا کہ اگر کوئی جان بوجھ کے پریٹینڈ کرے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو اس وقت تو بہت کامن تھا کہ آپ نے پریٹینڈ کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن وہ اسلام اس لیے ایکسیپٹ کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو بٹرے کر سکے، تاکہ وہ خیانت کر سکے، تاکہ وہ دھوکہ دے سکے، تاکہ وہ ڈیسیو کر سکے۔ تو یہ سب چیزیں ایک کوشنری فالو اپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وارننگ دی ہے مسلمانوں کے، ایک ریمائنڈر دیا ہے بلیورز کے لیے کہ آپ اویئر رہیں، آپ چوکنا رہیں، آپ ہوشیار رہیں، کیونکہ لوگوں کے انٹینشنز اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، وہ صحیح معنوں میں بھی مسلمان ہو سکتے ہیں اخلاص کے ساتھ، اور دوسرا بھی یہ کہ وہ اس لیے مسلمان، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کہ صرف اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں تاکہ وہ
مسلمان کو بتا دے لوگوں کو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن وہ پھر بھی وہ اندر سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ دھوکے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے پہلے بھی ایسا کیا تھا، تو پہلے کیا کیا تھا؟ یہی نا، توحید کو ریجیکٹ کیا تھا نا، اوپوز کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب جب ان کی ڈیفیٹ ہو گئی ہے، بیٹل آف بدر میں وہ ہار گئے، تو پاسبلٹی ہے کہ جو پہلے وہ بیٹریل کر چکے تھے اب وہ دوبارہ کریں بیٹل آف بدر کے بعد۔ یہ تو پہلی جنگ تھی مسلمان اور کفار کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اوپر پاور دے دیا، آپ کو ان کے اوپر قابو دے دیا۔ یہ ری ایشورنس ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ کی جو وکٹری تھی، آپ کی جو فتح تھی، وہ اللہ نے دیا، وہ اللہ نے دیا، اللہ نے آپ کو پاور دیا۔ اٹ واز بائی ڈیوائن ول، اللہ کی حکم سے، اللہ کی مرضی سے تھا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو فیوچر میں بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور کرے گا اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ علیم بھی اور حکیم بھی ہے۔ ہی از فلی اویئر کہ یہ جو کیپٹیوز ہیں، یہ جو جنگی قیدی ہیں جن کو ابھی چھوڑ دیا ہے، یا جو ابھی قیدی ہیں، ان کے انر تھاٹس کیا ہیں، ان کی انٹینشنز کیا ہیں، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کے پلانز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہینڈل کر لے گا۔ کس چیز سے ہینڈل کرے گا؟ اپنی وزڈم سے، اپنی حکمت سے۔ اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ کو جانتے ہوئے، اللہ اپنی حکمت یوز کرتے ہوئے اللہ ان کے ساتھ جسٹس کرے گا۔ تو واٹ ڈو وی لرن فرام دس؟ اب ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمیشہ اٹ آلویز لیوز روم فار ریڈیمشن، یعنی چھٹکارے کے لیے، کفارہ کے لیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کمپیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی کمپیشن بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسٹس بھی کرتا ہے، موسٹ جسٹ ہے، سب سے زیادہ جسٹ ہے وہ۔ پھر ہمیں یہ بھی ہم سیکھتے ہیں اس میں کہ جو کیپٹیوز ہیں ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، ڈگنیٹی کے ساتھ، ان کو ایک اپرچونٹی دینی ہے، ان بروٹیلٹی سے نہیں، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان پہ تشدد نہیں کرنا، ان پہ ظلم نہیں کرنا ہے، بلکہ ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو کہنا ہے کہ ایک چانس ہے آپ کے پاس۔ آپ دیکھیں کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے۔ تو یہ جو دو آیات ہیں 70 اور 71 میں، اس میں ایک بیلنس پرسپیکٹیو نظر آتا ہے اسلام کے اپروچ کا۔ جبکہ وار ٹائم کے جو اینیمیز ہوتے ہیں، جو جنگی کہتے ہیں، ان کے لیے، جنگی قیدیوں کے لیے مرسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ریڈیمشن بھی ہے، یعنی ان کے لیے کہ وہ چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں، وہ ان کے لیے رحم بھی ہے اور ان کے لیے چھٹکارا بھی، اگر ان کے دل میں سنسیریٹی ہے۔ لیکن جو بلیورز ہیں ان کو کوشش بھی رہنا ہے اور ان کو ریئلسٹک بھی رہنا ہے کہ دیر اسٹل از چانس، دیر از پوٹینشیل فار ٹریچری، بیٹریل کی، دھوکہ دینے کی۔ اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ٹرو وکٹری جو ہے، ٹرو جو فتح ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ اینیمی کو آپ نے فتح کر دیا، اٹ از آلسو ٹرننگ دا ہارٹس۔ ان کے ہارٹس جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی ٹریٹمنٹ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، تو ان کا دل ایمان کی طرف آتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے ایک چانس ہوتا ہے۔ تو جو ڈس بلیورز ہیں ان کے لیے اٹ از اے چانس، ان کے ہارٹس ٹرن ہو جائیں ٹورڈز ایمان۔ اور جو بلیورز ہیں تو ان کے لیے کیا، ان کی اپنی ایک روحانی گروتھ ہے، ایک اسپریچول گروتھ ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، اب وہ فارگیو کر رہے ہیں ان لوگوں کو، وہ سنسیریٹی سے کر رہے ہیں اور وہ اللہ پہ اپنا توکل ڈال رہے ہیں، دے آر ٹرسٹنگ اللہ۔ تو ہم کو یہ بھی، اس سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ تمام کیپٹیوز جو ہوتے ہیں، تمام قیدی جو ہوتے ہیں، یہ تمام ٹریٹیز جو ہوتے ہیں جب بناتے ہیں، جیسے بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم جو ٹریٹیز بنتی ہیں، تو وہ جینوئن نہیں ہوتے ہیں، تمام ٹریٹیز جینوئن نہیں ہوتے، تمام کیپٹیوز جینوئن نہیں ہوتے، لیکن سب کے سب گڑبڑ بھی نہیں ہوتے۔ تو اگر بیٹریل ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کون کنٹرول میں؟ اللہ از ان فل کنٹرول۔ اور اللہ نے اس سے پہلے ڈیل کیا ہوا ہے بیٹریل، جب انہوں نے خیانہ کیا تھا اللہ کے ساتھ تو اللہ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہوا ہے۔ دوسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تو ڈیل کرے گا، ہمیں تو اللہ پہ توکل کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے قیدیوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے مرسیفل رہنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ان پہ رحم بھی کھانا ہے، اور ان کے ساتھ ہم نے چوکس بھی رہنا ہے، چوکنا رہنا یا ہوشیار رہنا ہے، ویجیلنٹ رہنا ہے۔ تو ٹریچری جو ہے، دھوکہ جو ہے، وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو مینیج بھی کیا جا سکتا ہے۔ کون مینیج کرے گا؟ سب سے پہلے اللہ اپنی ڈیوائن وزڈم سے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں الرٹ رہنے سے۔ تو الٹیمیٹ میسج یہ کہ اپنا ٹرسٹ جو ہے اللہ پہ ڈالیں، اور صرف اپنی ججمنٹ کو مت، اگر ہمارے سامنے کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو اپنی سول ہیومن ججمنٹ پہ نہیں ٹرسٹ کرنا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ علیم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، اور اپنی وزڈم سے اللہ تعالیٰ ہر میٹر کو اس طریقے سے ڈیل کرے گا جس طرح سے اللہ چاہتا ہے، وہ مینیج کر لے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ جو سنسیئر ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ واقعی دین میں لے آئے گا، جو سنسیئر نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ
جیسے مرضی ٹریٹ کر لے۔ آیت نمبر 72 میں ہے یہ لمبی آیت ہے اور اس میں بہت قسم کی ہجرت کے بارے میں اور جہاد کے بارے میں اور پورا ایک لیکن آپ سب سمجھ جائیں گے کیونکہ اٹس ریئلی ایزی، تمام ورڈز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ غور سے سنیں اس کو۔ ان الذین آمنوا، indeed those who have believed، وہاجروا and those who have migrated۔ ہاجروا، ہاجرہ یہاجروا مہاجرتن، ہاجرہ یہاجروا مہاجرتن یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی۔ So in الذین those who have believed، in الذین آمنوا those who have believed، وہاجروا and those who migrated، وجاہدوا and those who struggled، those who strove۔ جاہدہ کا مطلب کہ جاہدہ یجاہد مجاہدتن، جاہدہ یجاہد مجاہدتن یعنی جو struggle کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے اپنے مال و جان سے۔ آگے اللہ بتا رہے ہیں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جو اپنے with their wealth، بِأَمْوَالِهِمْ with their wealth، وَأَنفُسِهِمْ and with their lives، اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ in the cause of Allah۔ Again I repeat، indeed those who have believed and those who emigrated یا migrated، those who made hijrah and those who strove hard، those who struggled hard، کس چیز سے؟ with their wealth سے and with their lives in the cause of Allah۔ اردو میں ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، کس کے راہ میں؟ اللہ کی راہ میں۔ والذین آو، یہ ایک کیٹیگری ہو گئی، ابھی تفسیر میں بتاتی ہوں۔ والذین آووا ونصروا and those who آووا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ واو یا یعنی الف واو یا، آوا یؤوی ایواؤن، آوا یؤوی ایواؤن، اور ونصروا and who helped۔ تو آوا کا مطلب ہے those who gave shelter، الذین آمنوا and those who gave shelter، ونصروا and those who helped، نصر ینصر نصرن، اولئک دوز، وہ کون ہے؟ بعضهم اولیاء بعض، جس طرح مسلمانوں کا بتایا تھا اب ان کا بھی بتا رہے ہیں، اولیاء یہ مطلب مہاجرین اور انصار کا بتا رہے ہیں۔ اولئک دوز آر بعضهم اولیاء بعض، they are some of them are allies of some others، allies، اولیاء یعنی allies of some others۔ Again I repeat، and those who gave shelter یعنی جو انصار تھے and they helped them یعنی جو مہاجر تھے اور جو انصار تھے، some of them are allies of some others، جنہوں نے انہیں جگہ دی اور مدد کی مہاجرین کی، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا، اب آ رہا ہے ایک دوسری کیٹیگری، والذین آمنوا but those who believed، ولم یہاجروا and they did not migrate، وہ اس وقت مہاجرین کے ساتھ نہیں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین نے اس وقت ہجرت کی۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا but those who believed and they did not migrate، ما لکم من ولایتہم، ما لکم not is for you، ما لکم not is for you، من ولایتہم any protection for them، من شیء any in anything، کسی چیز میں بھی ان کے لیے آپ کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے until they emigrate، until they migrate، until they make hijrah۔ So but those who believed and did not migrate، not for you is any protection for them in anything until they migrate، condition آگے until، حتی یہاجروا until they migrate۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی کسی بھی وجہ سے، تمہیں ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی ولایا نہیں ہے، کوئی ان سے ولایا نہیں ہے، کوئی ان کی گارڈین شپ نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، یہ ان کا آ گیا۔ لیکن وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، نصرہ نون صاد را ہے لیکن استنصرہ یستنصرو استنصارن، بٹ اف دے سیک ہیلپ، اگر آپ سے مدد مانگتے ہیں، بٹ اف دے سیک یور ہیلپ فی الدین، in religion، in matters of religion، فَعَلَيْكُمْ، پہلے تھا نا مَالَكُمْ یعنی not is for you، اب آ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَعَلَيْكُمْ then it is upon you النصر، help، ان کو ہیلپ کرنا۔ But if they seek your help in religion then it is upon you to help۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، إِلَّا یعنی ایکسیپٹ، ایک ایکسیپٹنس ہے، آپ نے ان کو ہیلپ کرنا ہے لیکن ایک ایکسیپٹنس ہے۔
اعلیٰ قومن یعنی اگینسٹ اے پیپل، اعلیٰ کا مطلب اپون بھی ہوتا ہے اور اگینسٹ بھی ہوتا ہے. اعلیٰ کا مطلب یہاں پر اگینسٹ ہے، اگینسٹ قومن اے پیپل اے نیشن، بینکم بٹوین یو و بینہم اینڈ بٹوین دیم میثاق از اے ٹریٹی. پیس ٹریٹی اگر آپ کسی ایک ڈس بلیورس کے ساتھ ہے آپ کی، تو اس کے اگینسٹ آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو انگلش میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، بٹ اف دے سیک یور ہیلپ ان ریلیجن، اب یہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے بارے میں، سو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اف دے سیک یور ہیلپ ان ریلیجن دین اپون یو از ٹو ہیلپ ایکسیپٹ اگینسٹ اے پیپل بٹوین یو اینڈ بٹوین دیم از اے ٹریٹی، پیس ٹریٹی. تو اگر وہ آپ سے مدد مانگے دین کے معاملے میں، تو آپ پر ان کو مدد دینا فرض ہے. اٹ از اپون یو، سوائے ان لوگوں کے، ایکسیپٹ دوز ہو، ان لوگوں کے مقابلے میں جن کے ساتھ آپ کا اور ان کے درمیان کوئی پختہ عہد ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی ٹریٹی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، and Allah is بِمَا of what you تعملون of what you do، بصیر all seer یا all seeing. اور اللہ جو کچھ کہ تم کرتے ہو، جو کچھ آپ کرتے ہو، خوب دیکھنے والا ہے. آیا 72 کی تفسیر میں جانے سے پہلے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت کے اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، کہ ورنہ پھر ہم نہیں سمجھیں گے. ولم یہاجرو اور یہاجرو اور بیچ میں بردرہڈ اور یہ سب چیزیں، اولیاء کیا چیز ہے. تو اس لیے ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا جا کے اس کی سرکمسٹانسز کو، کہ جب ہجرت نہیں کی تھی، جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام شروع کیا ان لوگوں کے لیے، یہ مکے کی بات ہو رہی، بیفور مائگریٹنگ ٹو مدینہ، بیفور دا ہجرت ٹو مدینہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں جو اسلام لے آئے تھے ان کی ایک کمیونٹی بنا دی. ظاہر ہے وہ اسلامک کمیونٹی تھی، مسلمانوں کی کمیونٹی تھی، ان کے درمیان ایک بردرہڈ قائم کر دیا کہ آپ سب آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، آپ سب ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، آپ سب ایک دوسرے کی ایک ہی کمیونٹی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جاہلیہ سے بریک کر کے وہ آئے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. تو اس میں سارے صحابی تھے. تو ان لوگوں نے اپنے اس جاہلیہ دور کو چھوڑ کے، اس اپنے تھنکنگ کو، اس بلیفز کو چھوڑ کے دے بیکیم مسلمس. اب جب وہ ایک نیو کمیونٹی میں داخل ہوئے، اسلامک کمیونٹی میں، مسلمان کمیونٹی میں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن ان کی ایک نیو کمیونٹی جو بنی ہے مسلمانوں کی، اس کی ایک نیو بانڈ بنی آپس میں، میوچل لائلٹی کی، ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کی. اور یہ وفاداری کس پہ بیسڈ تھی؟ اٹ واز بیسڈ آن دا بانڈ آف ایمان. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ ایمان لے آئے ہیں، تو آپ ایک ہی، آپ سپورٹرز ہیں. اور یہ بانڈ آف ایمان جو تھا، یہ اس نے ریپلیس کیا کس چیز کو؟ دا بانڈز آف بلڈ اینڈ فیملی. اب وہاں اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کوئی باپ مسلمان ہوا، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، بیٹا مسلمان ہوا، باپ مسلمان نہیں ہوا، بیٹی مسلمان ہوئی، ماں مسلمان نہیں ہوئی، ماں مسلمان ہوئی، بیٹی مسلمان، ہر کچھ تھا. بھائی بھائی میں ایک مسلمان ہوا، دوسرا نہیں ہوا. تو اس وقت جو ہے، جو آپ کی بلڈ اور فیملی ریلیشن شپس تھی، اس کو چھوڑ کے یہ جو مسلمان ہونے کی، ایمان کا جو بانڈ تھا، یہ ٹک پلیس بٹوین them. تو ایوری بڈی ان دا کمیونٹی ابھی مکے میں ہے، انہوں نے اپنی لائلٹی پلیج کی ٹو دا نیو لیڈرشپ. کس کی لیڈرشپ پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ اور مسلمانوں کی آپس میں. یہ جو پچھلی جتنی بھی وفاداریاں تھیں نا ان کی قریش لوگوں کے ساتھ، وہ ختم ہو گئی. دیٹ واز ریپلیسڈ بائی دس نیو بانڈ آف ایمان. ٹھیک ہے. لیکن مدینے میں بھی اس وقت ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کو جب اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پلیج کیا کہ ہماری لائلٹی بھی آپ کے ساتھ ہے. یہ اپنے سیرہ میں سب پڑھ چکے ہیں کہ لائلٹی انہوں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہم آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ہر سچویشن میں. ہر سچویشن میں وی ول اوبے اینڈ وی ول فالو یور لیڈرشپ. اور انہوں نے یہ بھی ایک ایڈیشنل یہ لگایا کہ ہم یہ پلیج کرتے ہیں کہ وی ول پروٹیکٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اگینسٹ ہز اینیمیز. دشمن تو بہت تھے نا، دوست کم تھے اس وقت. تو اس وقت وی ول پروٹیکٹ ہم اگینسٹ ہز اینیمیز. اس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے جس طرح ہم اپنی ماں، بہن، اپنے بچوں کو اور اپنی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. the way we protect our own women, our children, our property, our families, etc. یہ سب کچھ جب it was set in place، مدینہ میں جب تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو گئے، اس طرح کا ماحول بن گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے وہ ہو سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مکہ کے مسلمانوں کو کہ اب آپ ہجرت کر لیں ٹورڈز مدینہ.
یہ آ گیا۔ اب مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ ساری ڈیٹیلز میں تو ابھی ہم نہیں جائیں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں انہوں نے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ جو ہے، فرسٹ مسلم اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا مدینہ میں۔ اور لیڈرشپ کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لیڈر، اور باقی تمام جو لوگ اسلام لے آئے تھے، وہاں پر ایک اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں اسٹیبلش ہو گئی۔ پھر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک اور بانڈ بنایا، ایک اور بردرہڈ کا بھائی چارہ بنایا، جس کو کہتے ہیں کہ آپس میں مواخات، جس کو عربک میں کہتے ہیں مواخات، یعنی آپس میں ان کا اخوت، آپس میں ایک تھا بھائی چارہ، یعنی سب مسلمان جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں اس طرح کا اس میں بھائی چارہ بنایا۔ جو پہلے بنایا تھا اس میں صرف ایمان تھا، اب اس میں کیا ہو گیا؟ اٹ از دا بھائی چارہ بٹوین دا مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے، اینڈ دی انصار جنہوں نے مدد کی تھی۔ اور یہ بردرہڈ جو تھی، یہ جو مواخات تھا، یہ جو بانڈ تھا، اس نے ریپلیس کر دیا ان تمام فیملی اور بلڈ ریلیٹیوز کے جو بانڈنگ تھی جو کہ پہلے تھی۔ اب پھر کیا ہوا؟ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا اولیاء بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیور دا اولیاء بعد، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اولیاء بن گئے، اور انہوں نے پرووائڈ کیا ایک دوسرے کو وتھ سپورٹ، ہر قسم کا سپورٹ۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کرتے تھے کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی ایکسیڈنٹلی کسی نے کسی کو کسی کی موت آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو بلڈ منی جس کو دیا کہتے ہیں عربک میں اور اردو میں دیت کہتے ہیں، وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے پے کریں گے۔ کوئی کمپنسیشن ہوگا، کوئی کفارہ ہوگا، وہ بھی ایک دوسرے کو پے کرنے میں ہیلپ کریں گے۔ اور جتنے بھی اور کمٹمنٹس ہیں، کوئی بھی ان کے پلیجز ہیں، کوئی ان کی کمٹمنٹس ہیں، ان کی بلڈ ریلیشنز کو بھی کچھ دینے کا ضروری تھا، وہ بھی یہ ہیلپ کریں گے ایک دوسرے کو۔ جو انصار تھے وہ مہاجرین کو ہیلپ کر رہے تھے۔ تو اکارڈنگ ٹو دیٹ بردرہڈ اس وقت کا، آپ یاد رکھیں میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں، دے وڈ آلسو انہیریٹ ون اندر، یعنی اگر ایک مرتا ہے تو انصار اور مہاجرین تو دوسرا اس کو انہیریٹ کرتا تھا۔ اور دوسرے انڈیویجولس نے جب دیکھا کہ اتنا اچھا بھائی چارہ ہے تو انہوں نے بھی اسلام کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کو پتہ چلا، جو مکے میں تھے ان کو بھی پتہ چلا، اور جو مدینہ کے ارد گرد تھے ان کو بھی پتہ چلا، تو انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن پریکٹیکلی، عملی طور پہ دے ڈڈ ناٹ جوائن دا مسلم کمیونٹی۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ ابھی تک اس لینڈ میں تھے جو کہ ابھی دارالکفر تھا، اور اب اس لینڈ میں ہے جو دارالاسلام ہے، جہاں اللہ کے لاز اب امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گئے۔ وہاں پر اللہ کے لاز نہیں امپلیمنٹ ہو سک رہے تھے نا، کیونکہ فل کنٹرول نہیں تھا مسلمانوں کو۔ نا یو ہیو این اسلامک اسٹیٹ، نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کین اپنی جو مدنی سورز آپ دیکھیں اس میں پھر تمام لاز اور رولز آ جاتے ہیں۔ تو وہ انڈیویجول جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی مکے میں تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور یا وہ تھے جو بیڈوینز تھے، بدو تھے، جو مدینہ کے سراؤنڈنگ ایریاز میں ارد گرد رہتے تھے، انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن وہ اسلامک سوسائٹی کا پارٹ نہیں بنے، کیونکہ وہ دور رہ رہے ہیں، دے آر ناٹ ود ان دیٹ اسلامک اسٹیٹ، وہ ابھی بھی مدینہ سے ہٹ کے ہیں، مدینہ سے باہر ہیں، تو اسی لیے وہ اپنی فل لائلٹی جو ہے وہ نہیں دے سک رہے تھے ٹو دا لیڈرشپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان ہو گئے تھے لیکن اسلامک سوسائٹی اس کو نہیں جوائن کر پا رہے تھے۔ Therefore, they were not regarded as part of the Muslim community یا پارٹ آف دی اسلامک سوسائٹی ان پریکٹیکل ٹرمز۔ اس سب کو اگر ہم رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، اس لیے میں نے اتنا پس منظر دیا، اس لیے میں نے تاریخی بات بتائی، اس وقت کے حالات بتائے۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ 72 آیت میں 72 میں کیا کمانڈ کر رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، کیا انجنکشنز دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ جو بلیو کیا، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں کیا، وہ کون تھے؟ وہ اوریجنل مائیگرنٹس تھے، وہ مہاجرین تھے۔ اور جن لوگوں نے مدد کی ان کے، والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو ہیلپ کیا اور ان کو ریفیوج دیا، ان کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہ کون تھے؟ وہ انصار تھے جو مدینے میں تھے۔ تو ایک مکے سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں اور ایک مدینے میں رہنے والے انصار ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامک بردرہڈ تھی، جو مواخات تھا، وہ کس کس چیز میں تھا؟ ایکشن میں بھی تھا، یعنی اعمال میں بھی، قربانی میں بھی، سیکریفائس میں بھی، اور الائنس میں بھی، یعنی اتحاد میں بھی، یونٹی میں بھی۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے، والذین آمنوا ولم یہاجروا، لیکن جنہوں نے بلیف کیا، ایمان لے، لیکن انہوں نے بھی مائگریٹ نہیں کیا تھا، ہجرت نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا ان کے ساتھ ابھی کوئی ولایا نہیں ہے، کوئی سپورٹنگ بانڈ نہیں ہے، انٹل دے مائگریٹ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرہ نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ لفظ کیا، اس کہتے ہیں اولیاء یا ولایا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی فرینڈشپ، ایک ایسی ریلیشن شپ، ایک ایسی سپورٹ، ایسی گارڈین شپ یا سرپرستی کہہ لیں، جو کہ بہت کلوز ہے آپس میں، ریئل سینس میں، حقیقت میں کلوز ہے۔ تو پرانی جو اتھارٹیز ہیں تفسیر کی، جیسے ابن عباس کی، عبداللہ ابن عباس کی، یا حسن کی، یا قتادہ رحمہ اللہ، مجاہد کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ولایہ یہاں پر اس کا یہ بھی مطلب ہے، اس کا مطلب ولایہ کا مطلب ہے وراثت، انہیریٹنس، اور ولی کا مطلب ہے وارث یا انہیریٹر۔ وہ اس کو لیتے ہیں اسٹرکٹلی، وہ کہتے ہیں وراثت اور وارث، ولایہ کا مطلب یہ ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دیٹ تفسیر، جو پرانی کلاسیکل تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے انہیریٹرز ہوں گے، ایک دوسرے سے انہیریٹ کریں گے۔ ان کا جو بانڈ ہے انہیریٹنس کا، وہ نان مسلم کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، اور ان مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوگا جنہوں نے اب تک مائگریٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، دس اباؤٹ انہیریٹنس۔ اور تیسرا جو ہے، مسلم جو ہے وہ ریسیو نہیں کرے گا کوئی بھی شیئر آف انہیریٹنس، کوئی بھی وراثت اپنے کسی ریلیٹو سے جو کہ ڈس بلیور ہے، یعنی اگر کافر ہے کوئی تو اس سے مسلمان انہیریٹ نہیں کرے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس سے کافر انہیریٹ نہیں کرے گا مسلم ریلیٹو سے۔ یہ تین انہیریٹنس کے لاز تھے اکارڈنگ ٹو دیر تفسیر۔ تھرڈ انجنکشن جو ہے، یعنی کہ کوئی مسلمان کافر سے انہیریٹ نہیں کرے گا اور کوئی کافر مسلمان سے انہیریٹ نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ کے لیے ابھی بھی ہے، اٹ واز نیور ایبروگیٹڈ، ٹھیک ہے، ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے، اور اسلامک بیسک پرنسپل ہے یہ بالکل، اینڈ یہ شروع سے تھا اور اب تک ہے اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن سمجھانا ہے کہ اگر جو لوگ شادی کر لیتے ہیں، جیسے لڑکیاں ہماری شادی کر رہی ہیں آج کل غیر مسلموں سے، اور وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور یہ، اور ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ انہوں نے ٹھیک کام کیا۔ اب جو وہ ہسبینڈ ہے نا، اس سے وائف انہیریٹ کرے گی، تو ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہوں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اب بچے بھی انہیریٹ باپ سے نہیں کریں گے، کیونکہ بچوں کو اگر ماں مسلمان بنا رہی ہے اور باپ جو ہے وہ نہیں، تو انہیریٹ۔ لیکن ہم لوگ کہاں سمجھیں گے؟ ہم تو نہیں سمجھیں گے نا، ہم تو یہی سوچیں گے کہ نہیں بھائی، باپ تھا، باپ مر گیا، تو ماں بچوں کو تو ملنا چاہیے، کیونکہ یہاں کا لاء تو یہی ہے۔ ہم اسلامک لاء سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، ہم اسلامک ہر چیز سے صرف وہ ایک شادی کر کے بھی ہم اتنی گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ ایز فار دی انجنکشن، جو کہ میوچل انہیریٹنس بٹوین دا مہاجر اینڈ دا نان مہاجر، مہاجر اینڈ دا نان، جس نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، یہ جو ہے اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ انٹل دے مائگریٹ، ٹھیک ہے نا، انٹل دے مائگریٹ، وہ جو تھا وہ ایک کلوز تھا، یہ دوسرا ہے کہ انٹل دے مائگریٹ، یعنی کہ ان کی بانڈ آف انہیریٹنس اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ سیویئرڈ رہے گی، کٹ آف رہے گی، جب تک ان لوگوں سے جنہوں نے مائگریٹ کیا، تو جنہوں نے لم یہاجروا اور جو مہاجرین ہیں، وہ آپس میں وہ بھی ایک دوسرے کو انہیریٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو نو مسلم مہاجر would inherit a non-مہاجر relative also۔ وہ مسلمان ہے، لیکن اس نے ابھی تک، یہ اب کافر اور مسلمان کی بات نہیں رہی ہے، اب وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، لیکن ایک نے ہجرت کر لی اور ایک نے نہیں کی، تو ایک دوسرے کو انہیریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اور کوئی بھی جو نان مہاجر جو ہے، وہ کوئی بھی انہیریٹنس جو ہے وہ مہاجر مسلم سے نہیں لے سکے گا۔ تو دونوں کا، مسلمان جو ہجرت کر چکا ہے وہ نئی ہجرت کرنے والے سے کوئی انہیریٹنس نہیں لے سکے گا، اور جس نے ہجرت نہیں کی ہے وہ اس سے نہیں کر سکتا، مطلب دونوں کا آپس میں سیم تھنگ ہے۔ یہ انجنکشن کب تک تھا؟ یہ انجنکشن ایبروگیٹ ہو گیا۔ کیوں ایبروگیٹ ہو گیا؟ کیوں اس وقت تک مکہ مکرمہ کانکر نہیں ہوا تھا، فتح مکہ نہیں ہوا تھا، تو فتح مکہ تک یہ ان کے اوپر obligation تھی کہ وہ لوگ ہجرت کریں، لیکن جب فتح مکہ ہو گئی اس کے بعد اب تو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں تھی، پورا مکہ فتح ہو گیا، اب وہ سیز ہو گیا، وہ اٹ سیلف، وہ جو ہجرت والی obligation تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب وہ ختم ہو گئی تو پھر وہ جو کیٹیگری تھی مہاجر اینڈ نان مہاجر کی، وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو گئی۔ تو اینی اگریمنٹ جو گارڈین شپ کی تھی، جو کہ مسلمانوں پر تھی، جو کہ اوریجنل انہیبیٹنٹس تھے، جو کہ دارالاسلام آ چکے تھے، ان کے درمیان، اور جو کہ ادھر مسلمان تھے، وہ اب ان کا وہ ختم ہو گیا، اب وہ سب ایک مسلمان بن گئے، اب وہ ایک ہی ہو گئے۔ تو دا بانڈ آف ریلیجس بردرہڈ جو تھی، وہ اب مسلمانوں کی جو لیونگ آؤٹ سائڈ دا اسلامک اسٹیٹ اور بٹوین دا اسلامک اسٹیٹ، ان دا اسلامک اسٹیٹ، دیٹ وڈ کنٹینیو، وہ مطلب اب بانڈ ان کی ہو گئی ہے، چاہے وہ اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں مدینہ میں، چاہے وہ رہ رہے ہیں مکے میں، اب ان کی ٹوٹل سب کی دیور آل اسلامک وہ تھے، لیکن بات یہ کہ دونوں گروپس میں ایک فرق تھا، ولایہ کا فرق، یعنی جو میوچل الائنس تھا، یہ دونوں آپس میں ایک ہی کمیونٹی ہو گئے، دیر آل مسلمس، دونوں گروپس،
لیکن دے ول ناٹ ہیو دا ریلیشن آف ولایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولایا نہیں ہوگا، میوچل الائنس نہیں ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں ولایا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ میوچل سپورٹ، یعنی وہ جو ہم نے کہا تھا دیت کے لیے پیسے دیں، کمٹمنٹس پورے کریں، کفارہ ادا کریں، گھر میں ان کو جگہ دیں، یہ سب چیزیں وہ ان پہ اب نہیں رہا. تو اب یہ کس کے درمیان ہے؟ جو اسلامک اسٹیٹ میں ہے، جو مدینہ میں ہے. اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کے اور اس کے سٹیزنز، اس کے باشندے، اس کے ریزیڈنٹس، اس کے درمیان ہے یہ بھائی چارہ. جو کچھ بھی مطلب یہ جو رولز ہیں، جو رولز ہیں، اور جو سٹیزنز دیم سیلوز ہیں، جو اسٹیٹ ہے اور سٹیزنز کے درمیان، اور سٹیزنز آپس میں جو وہاں رہ رہے ہیں، جو وہاں کے باشندے ہیں. لیکن جو لوگ ابھی تک نان اسلامک اسٹیٹ میں ہیں وہ ان سے ایکسکلوڈڈ ہیں اس کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل گارڈین شپ میں، یعنی ولایہ میں. وہ مسلمان ہے، ایک کمیونٹی ایک امہ ہے، لیکن ولایہ نہیں ہے، سپورٹ نہیں ہے. یہ آیا پھر کنٹینیو ہو کے کہتی ہے، آگے کہتی ہے کہ اور اگر وہ پھر بھی جو لوگ آپ کے ابھی بھی مسلمان ہیں اور وہ آپ سے دور ہیں، انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، ان کے اور آپ کے درمیان پھر بھی اگر وہ آپ سے ہیلپ مانگتے ہیں، اور مسلمان نہیں بھی اگر وہ آپ سے ہیلپ مانگتے ہیں فی الدین، جنہوں نے ہجرت نہیں کی دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، تو یہ آپ کے اوپر obligation ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. ایکسیپٹ علی قوم بینکم و بینہم میثاق، ایکسیپٹ ان لوگوں کی، یعنی اب یہ جو مائگریٹ جنہوں نے نہیں کیا، سوری میں نے آپ کو کہا نا مسلمان ہو یا نہیں ہو، میں نے غلط کہہ دیا، جو مسلمان ہیں لیکن جنہوں نے مائگریٹ نہیں کیا، جو کہ ابھی آپ کی کمیونٹی ہے لیکن مطلب ایز اے مسلم کمیونٹی، مسلم امہ، لیکن اس کے ساتھ آپ کی ولایا نہیں ہے. اگر وہ آپ سے کچھ مانگتے ہیں، اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کے بارے میں یا رہنے کے بارے میں یا کچھ ہمیں سپورٹ چاہیے، تو آپ کے اوپر ابلیگیٹری ہے کہ آپ ان کی فیتھ میں، ایمان کے میٹرز میں، دین کے معاملات میں آپ ان کی مدد کریں. لیکن کنڈیشن کیا تھی کہ وہ مہاجرین جو ہیں وہ سرنڈر نہیں کریں گے اپنے رولز آف جسٹس کو. کس چیز میں؟ اگر ایسی سچویشن آ گئی، لکھا ہے نا میثاق جن کے ساتھ ہے، یعنی کہ جن مسلمانوں نے ابھی مائگریٹ نہیں کیا، اگر وہ ہیلپ مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے جو مہاجرین ہیں آلریڈی، تو وہ مہاجرین کی اگر کوئی ٹریٹی ہے ان لوگوں کے ساتھ، پیس ٹریٹی ہے جو کہ نان مسلمز ہیں، تو وہ پہلے میثاق کو دیکھیں گے، اپنے عہد کو دیکھیں گے، اس کو نہیں توڑیں گے. کہ اب وہ کہتے ہیں ہمیں ہیلپ چاہیے ان لوگوں کے اگینسٹ، یہ لوگ ہمارے اگینسٹ ہیں، لیکن آپ کے مسلمانوں کی ان کے ساتھ ایک ٹریٹی ہے، ایک معاہدہ ہے، پیس ٹریٹی ہے. تو پھر ایون اگر مسلمان آپ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اگر مسلمان بھی آپ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے آپ ان کو ان لوگوں کے اگینسٹ ہیلپ کریں جن کے ساتھ آپ کا بینکم و بینہم میثاق، آپ کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی میثاق ہے. میثاق کا کیا مطلب ہے؟ ایک پختہ عہد ہے، یعنی دونوں پارٹیز جو ہیں، ایک جن کے ساتھ آپ کا عہد ہے، مسلمان نہیں ہے وہ، لیکن آپ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو عہد ہوتا ہے یہ صرف دو اسٹیٹس کے درمیان نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ اونلی بٹوین دا ٹو اسٹیٹس اور ٹو گورنمنٹس، اٹ از اے مورل آبلیگیشن ہے، کیونکہ یہ بائنڈنگ اپون ایوری مسلم ہے، جو کہ آل انڈیویجولس ہیں جو کہ اس میں انکلوڈیڈ ہیں، اس اسٹیٹ میں انکلوڈیڈ ہیں، کہ وہ وائلیٹ نہ کریں اس آبلیگیشن کو، ٹریٹی کی آبلیگیشنس کو، جو کہ ہماری نان مسلم کے ساتھ ہے. تو اور یہ کس پہ بائنڈنگ ہے؟ صرف ان لوگوں کے لیے جو اس اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. ان سے اگر مدد مانگ رہا ہے کوئی جس نے ابھی ہجرت نہیں کی ہے، تو یہ ان کی مدد ہر طرح سے کریں دین کے معاملے میں، لیکن ناٹ اگینسٹ دا پیپل جن کے ساتھ ان کا کوئی عہد ہے، پیس ٹریٹی ہے. مسلمز آؤٹ سائڈ دا اسلامک اسٹیٹ جو رہ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی obligation نہیں، ان کی تو پیس ٹریٹی ہے ہی نہیں. تو اس آیا میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واللہ بما تعملون بصیر، یعنی جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ از واچنگ ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ، ایوری ون اینڈ ایوری تھنگ. تو ہمیں اپنی ٹریٹیز کو جو ہے وہ آنر کرنا ہے، ہمیں اللہ کے لاز کو ہر وقت فالو کرنا ہے، ہر جگہ پہ فالو کرنا ہے، اور ہر ٹائم پہ فالو کرنا ہے، ابھی تک بھی اور آخرت تک بھی. اور ہمیں وہ ٹریٹیز کو بھی، وہ ایتھکس کو بھی فالو کرنا ہے، جو ٹریٹیز نہیں، ان ایتھکس کو بھی فالو کرنا ہے جو وار کے اور پیس کے ہیں، جو ہم شروع سے پڑھتے رہے ہیں سورہ الانفال میں. آیا نمبر 73. اب یہ مسلمانوں کا ہو گیا نا، کہ جن کے ساتھ آپ مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت کی، نہیں ہجرت کی، جن کے ساتھ آپ کی اولیاء ہے، سپورٹ ہے. اب اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق کہہ رہے ہیں والذین کفروا اینڈ دوز ہو ڈسبلیو بعضهم اولیاء بعض، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ they are some of them are allies of some others. وہی سپورٹر کا لفظ ہے، اولیاء کا لفظ ہے، لیکن جو کفر جنہوں نے کیا، مسلمانوں کے اپنی ایک الائنس ہے، کافروں کی اپنی ایک الائنس ہے.
الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اچھا اردو میں پہلے بتائیں. and those who believe some of them are allies of some others. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے allies ہیں. الا تفعلوه، یہ الا جو لفظ ہے نا، یہ الا نہیں ہے. الا جیسے ہم کہتے ہیں ایکسیپٹ، یہ الا ٹو ورڈز ہیں، ان پلس لا. جب ان اور لا پڑھتے ہیں تو اس کو ان لا نہیں پڑھتے ہیں، الا پڑھتے ہیں. تو الا کا مطلب ہے ٹو ورڈز ہیں. ان کا مطلب ہے اف، لا کا مطلب ہے ناٹ. تو اس کا مطلب ہے ان لا یا الا کا مطلب ہے اف ناٹ. اف ناٹ تفعلوه، اف ناٹ یو ڈو اٹ. If not you do it, takun, there will be fitnatun, there will be fitna, there will be oppression, fil earth, in the land. وفسادun kabir, and a great corruption. فسادun یعنی corruption اور کبیر کا مطلب ہے great. اردو میں یعنی انگلش میں ہے if you do not do and if you do not do it یعنی if not you do it, there will be oppression in the earth and great corruption. اور اگر نہ کرو گے آپ ایسا تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ یوز کیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یعنی آپس میں جو ڈس بلیورز ہیں وہ ایک دوسرے کے فرینڈس ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، وہ ایک دوسرے کے انہیریٹرز بھی ہیں، ایک دوسرے کے گارڈینز بھی ہیں. ولی کا لفظ یہاں جو یوز ہوا ہے اس میں گارڈین شپ بھی ہے، انہیریٹنس بھی ہے. ہندو ہندو سے وہ بھی کرے گا. ہم صرف ہندو کی بات نہیں کر رہے ہیں، کفار کی بات کر رہے ہیں، جو بھی کفار ہیں. غلطی سے میں ہندو کہہ دیتی ہوں لیکن اٹ مینس آل دا کفار. تو جو کفار ہیں، جو بھی جیسے بھی کفار ہیں، وہ ایک دوسرے سے انہیرٹ بھی کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سپورٹرز بھی ہیں. وہ اپنے ریلیجن کو جس طرح بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ کریں گے، اور وہ جس طرح سے اپنے لوگوں کی اپ برنگنگ کرتے ہیں اسی طرح کریں گے، جس طرح ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کریں گے. لیکن ان کی آپس میں، لیکن وہ آپس میں کریں گے. بہت کلیئر ہے، وہ آپس میں اولیاء ہیں، ہمارے نہیں ہیں. آپس میں اولیاء، آپس میں شادیاں کریں گے، آپس میں اپنے انہیریٹنس وغیرہ سب کچھ کریں گے. ان شارٹ اس کا یہ مطلب ہے کہ فیملی میٹرز میں دا ریلیجس لا ہے نان مسلمس کی، کفار کی، مشرکین کی among themselves، وہ اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے if we are in an Islamic state. اسلامک اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ کی یہ بات ہو رہی ہے. مدینہ میں یا فتح مکہ کے بعد جب اسلامک اسٹیٹ وہاں بھی بن گیا، جب مسلمان بڑھنے لگے، تو کیا ہوا کہ پھر بھی ہم نے جہاں وہاں جو نان مسلمز رہتے ہیں ان کو ہم نے ان کی جو لاز ہیں اس کو کرنے دیں، وہ آپس میں جو بھی کریں، ان کی انہیریٹنس، ان کی شادیاں، ان کی جو کچھ بھی ہے، جس طرح سے وہ دفناتے ہیں، جس طرح سے وہ ان کو جلاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آئی مین دے ول ڈو اٹ. ہم نے ان کو روکنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اینڈ آف دا آئے کہتے ہیں الا تفعلوه تکن فتنہ، کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو فتنہ بھی ہوگی اور بہت کرپشن بھی ہوگا. ناٹ ڈو واٹ، اب کوشچن یہ کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا، نہ کیا میں وہ تمام انجنکشنز ہیں، وہ تمام جو ابھی جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے وہ سب آ گئے. نمبر ون کیا تھا گا؟ مہاجر اور انصار جو ہیں وہ آپس میں اولیاء ہیں، آپس میں دوستی اور تعاون کا رشتہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور ایٹ دیٹ ٹائم ایک دوسرے سے انہیریٹ بھی کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے. دوسرا کیا تھا؟ مہاجر اور نان مہاجر جو ہیں، یعنی جنہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی ہے، وہ آپس میں ایک مسلمان ہیں، لیکن اس وقت وہ ایک دوسرے کو انہیریٹنس کے لیے وہ نہیں ہوں گے، ایک مطلب انہیریٹ نہیں کریں گے. جنہوں نے ہجرت اس وقت نہیں کی تھی اور جنہوں نے ہجرت کر لی تھی وہ ایک دوسرے کو مسلمان ہیں لیکن انہیریٹ نہیں کریں گے. لیکن انہوں کو اپنے ڈورز آف سپورٹ جو ہے وہ کھلے رکھنے ہیں. کس لیے؟ کچھ کنڈیشنز. ایک، اگر وہ دین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سے تو آپ ان کو ہیلپ کرو، مطلب مہاجرین نے نان مہاجرس کو ہیلپ کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ، جو ڈس بلیورز ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، اسی لیے مسلمان ان کے رسوم، ان کے رواج، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی لاز آف گارڈین شپ، ان کی لاز آف انہیریٹنس، اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. تو اس کا اگر وہ انٹرفیئر کریں، ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے اور اس میں، یہاں کی بات نہیں کر رہی ہوں، امریکہ کی، سپوز وی آر ان اسلامک اسٹیٹ اور ہندو کچھ کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو انٹرفیئر کر رہے ہیں ان کی چیزوں میں، تو وہ اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کرپشن ہوگا، اس سے ڈس آرڈر ہوگا، اس سے فتنہ ہوگا. اگر آپ یہ سب کریں گے، ان کو روکیں گے، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، کیوں ان پہ زبردستی کرنا؟ یہ ایک وارننگ ہے، وارننگ ہے ہمارے لیے جو مسلمان ہیں. اور یہ ہمیں امپورٹنس بتا رہے ہیں ان احکامات کے، ان انجنکشنز کے جو یہاں پر ڈسکرائب ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ ہمارے جو انجنکشنز اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتائے وہ کسی پرنسپل، کسی اصول پہ بیسڈ ہے، ایکویٹی پہ، جسٹس پہ اور پبلک پیس پہ. اگر ہم ان کے ساتھ ایکویٹی نہیں کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کو تو گھر بھی نہیں لینا دینا چاہیے، یہ مسلمان نہیں، اس کو تو گورنمنٹ میں جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمان نہیں، اس کو پینشن، یہ سب چیزیں اگر ہم کرنا شروع کر دیں، اور یا تو پھر ہم ان کے ساتھ انجسٹس کریں، ان کے ساتھ ظلم کریں، یا یہ پبلک پیس کو بھی ختم کر دے گی۔ تو یہ آیا جو ہے بہت کلیئرلی ہمیں بتا رہی کہ میوچل ہیلپ جو ہے، سپورٹ جو ہے، اور انہیریٹنس جو ہے وہ لینیج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ اپنی طریقے سے کریں گے، اور ریلیجس بانڈ جو ہے ان کی اپنی امپورٹنس ہے۔ اگر وہ ہندو ہیں اپنے ریلیجن کو فالو کریں گے، ہم مسلمان ہیں اپنے ریلیجن کو فالو کریں گے۔ ان فیکٹ دا ریلیجس بانڈ جو ہے اٹ ہیز پریسیڈنس اوور لینیج۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسی لیے کہ ایک کافر جو ہے وہ مسلمان سے انہیریٹ نہیں کر سکتا ہے، ایک مسلمان جو ہے وہ کافر سے انہیریٹ نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ باپ بیٹا ہو، چاہے ماں بیٹی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ اینڈ دس لا کنٹینیوز، میں نے بتایا کہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اس ریلیجس پریجوڈس کو، یا جو پیگن بائس ہیں، اس کو بلاک کیا ہے اسلام نے، اور انسٹرکشنز دیے ہیں کہ نو ڈاؤٹ ریلیجس بانڈ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کی کوئی ٹریٹی ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس سمجھو کہ پاکستان ہے، پاکستان اسلامک اسٹیٹ ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان نام سے تو ہے نا، اور اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بن بھی جائے گا۔ تو جب یہ ٹریٹی ہمارے پاس، جو ہمارے پاس نان مسلمس رہ رہے ہیں، کتنے رہ رہے ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں وہاں پر، تو جب وہ رہ رہے ہیں تو ان کے لیے کہ جو ٹریٹی ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ انجسٹس نہیں کرنا ہے، اس کو، ان ٹریٹیز کو ہم پرمیسیبل نہیں ہے ہمارے اوپر، اسلامک مملکت کے اوپر، کہ وہ ان کی ٹریٹیز کو آف دی کنونشن ہے اس کو توڑے۔ سملرلی یہ بھی ہے ایک انسٹرکشن، یہ بھی کہ ڈس بلیور جو ہیں وہ خود اپنے رسپانسبلٹی پہ کر رہے ہیں نا، خود ہی گارڈینز ہیں، خود ہی انہیریٹرز ہیں، ان میں ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا، ان کی انہیریٹنس لاز جیسے بھی وہ چلائیں گے۔ پھر آیا نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ ایگزیکٹلی سیم ورڈز ہیں جو شروع میں تھے، والذین آووا ونصروا، یہ بھی وہ ایگزیکٹلی سیم ورڈز ہیں۔ اولئک، اب چینج ہوا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی and those who believed and those who emigrated، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، those who believed، those who emigrated، migrated، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، and they fought in the cause of Allah، in the way of Allah، اور جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اسٹرگل کیا، محنت کی، اور والذین آووا ونصروا and those who gave shelter، یہ انصار، وہ مہاجرین کے بارے میں بات ہوئی یا انصار کے بارے میں بات ہوئی؟ اولئک هم المؤمنون حقا، they are the true believers، بہت جنہوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی، وہی سب جو ہیں مہاجرین اور انصار سب ٹرو بلیورز ہیں، مہاجرین و انصار جنہوں نے اس وقت کیا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لہم مغفرتن، ان کے لیے فارگیونس ہے، دیر از فار دیم از فارگیونس، ورزق کریم اینڈ نوبل پروویژن۔ رزق کریم یعنی رزق پروویژن، اور کریم مینس نوبل، ایمپل، ایبنڈنٹ، پیور۔ فار دیم از فارگیونس اینڈ نوبل پروویژن، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ تو بول چکے ہیں اللہ تعالیٰ آلریڈی ہمیں، کہ جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے مہاجرین تھے، جنہوں نے مائگریٹ کیا، جنہوں نے سب کیا، اور جو انصار تھے، ان سب کے بارے میں اللہ نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کو پریز کر رہے ہیں، یہ صحیح معنوں میں بلیورز ان ٹروتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اٹیسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں کہ دیز آر ٹرو مسلمس۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فارگیونس، یعنی سب سے پہلے تو جب وہ مسلمان ہوئے ان کے سارے گناہ معاف۔ ہمیں پتہ ہے ابھی بھی جو ہمارے پاس کنورٹ ہوتا ہے، جو اسلام کو امبریس کرتا ہے، یہ جو نیو مسلمز ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان کے سب پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ہمارے لیے ہمیں بار بار توبہ کرنا پڑتا ہے، بار بار توبہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، استغفار کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کیا، ہم جب میں نیو مسلمز کو پڑھاتی ہوں ان کہتی ہوں یو گائز آر سو لکی کہ آپ لوگوں کے سب گناہ معاف ہو گئے۔ ہمیں تو ابھی تک وہ لوگ ابھی آگے جو گناہ کریں گے وہ ہاں ظاہر ہے they will be accountable for that۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک تو اسلام لانے پہ ان کے گناہ معاف کے، دوسری اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سب گناہ معاف کر دی، اور ان کے لیے یعنی کہ میکنگ ہجرہ بھی ہے، ہجرت کرنا بھی، جو ان کے پرانے سب گناہ معاف ہو گئے۔ تو ان کے پاس بہت ایک نوبل پروویژن بھی ہوگا، اور سب سے بڑھ کے ان کی گناہ بھی معاف ہو گیا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے، صرف دنیا میں نہیں، نوبل پروویژن جو ہے وہ آخرت میں بھی ایبنڈنٹ ہوگا، پیور ہوگا، ایور لاسٹنگ ہوگا آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو ریوارڈ دیں گے، دے سکتے ہیں جتنا دینا چاہیں، ان کو جو بھی دینا چاہیں، ان کے دلوں کو سکون دیں گے، مسلمان ہو گئے ہوں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کے دل کو جو ایمان کی جو کوالٹیز ہیں اور جو ایمان کا افیکٹ ہے، ایمان کے کانسیکوینسز ہیں، وہ بھی ان کو ملیں گے۔ آیا نمبر 75 which is the last ayah of سورہ الانفال،
تو اس میں ہے والذین آمنوا، اب اس کو غور سے سنو، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بِبَعْضٍ فِي کتاب، نہیں اولیاء نہیں، اولاد، میں نے غلط پڑھا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى، اولیاء اور اولا میں ڈفرنس ہے، بعدن فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. سو والذین آمنوا اینڈ دوز ہو بلیوڈ، من بعد یعنی لیٹر، آفٹر ورڈس، جنہوں نے وہاجروا اینڈ دے مائگریٹڈ، ایمان بھی لے آئے، مائگریٹ بھی کر لیا، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے اسٹرائیو بھی کیا، دے اسٹروو، دے اسٹرگلڈ ود یو، معکم ود یو، فاولئک منکم، دین دوز آر ناؤ فرام یو، وہ بھی اب آپ میں سے ہو گئے. جنہوں نے بعد میں ایمان لائے، جنہوں نے بعد میں مائگریٹ کیا، وہ بھی اب آپ میں سے ہو گئے، آپ کی طرح ہو گئے. اردو میں ہے، اور جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی اب آپ میں سے ہو گئے ہیں. لیکن آگے ایک کلوز ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، بٹ دوز، اولو الارحام کا اولو کا مطلب ہے، ابھی میں آپ کو تفسیر میں بھی بتاتی ہوں، پہلے آپ خالی اتنا سن لیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، بٹ دوز آف بلڈ ریلیشن شپ، ارحام کے، رحم کے ریلیشن شپ، بعضهم اولا ببعض، یہ اولیاء نہیں، اولا، اولا مینس کلوزر، نزدیک، نیئرر، ببعد، ٹو ون اندر، فی کتاب اللہ، ان دا بک آف اللہ. اور رشتہ دار جو خون کے رحم کے رشتہ دار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق. ان اللہ بکل شیء علیم، انڈیڈ اللہ از آف ایوری تھنگ، ان اللہ انڈیڈ اللہ از بکل شیء آف ایوری تھنگ علیم، آل نوئنگ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت جو یہ انجنکشن دے رہی ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز آف مہاجرین کی. ایک تو وہ تھے، آپ نے پڑھا، جو سب سے فرسٹ مہاجرین تھے، جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، پورا گروپ آیا مہاجرین کا، ہجرت کی انہوں نے. وہ کب انہوں نے مائگریٹ کیا؟ بیفور دا ٹریٹی آف حدیبیہ. حدیبیہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، سورہ توبہ کی انٹروڈکشن میں ہی ہم کر لیں گے تھوڑا سا حدیبیہ کو. تو بیفور دا ٹریٹی آف حدیبیہ ان لوگوں نے ہجرت کر لی تھی. سیکنڈ کیٹیگری آف مہاجرین کی کون سی تھی؟ جنہوں نے آفٹر دا ٹریٹی آف حدیبیہ ہجرت کی. ٹریٹی آف حدیبیہ کے مطابق ان کو، یعنی وہ ایک، ابھی میں ٹریٹی میں نہیں گھستی ہوں، چلیں بہت لمبا ہو جائے گا. سو دوز ہو migrated before، پہلا کیٹیگری کون سی ہے؟ دوز ہو migrated at the same time جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریٹ کیا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد مائگریٹ کیا، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کو فالو کیا، اسلام قبول کیا، جہاد کیا، اور ہجرت بھی کر لی، اور اچھے طریقے سے کر لی. وہ کیا تھا، ان لوگوں نے جب سب کچھ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جو ہے، شاید ان کے، جنہوں نے بعد میں ہجرت کی اور جنہوں نے پہلے ہجرت کی، قرآن میں ایک جگہ پہ جنہوں نے بعد میں کی اور جنہوں نے پہلے کی، ان میں تھوڑا کچھ ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ان کو کتنا دے گا آخرت میں، ان گنت دے گا، بے بہا دے گا، جتنا بھی دے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن دنیا کے لیے جو ہے دونوں کیٹیگریز جو ہیں وہ سیم ہے. دونوں، جس نے پہلے کر لیا اور جو بعد میں آ گیا، ان کے لیے سیم انجنکشنز ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھی آپ میں سے ہو گئے. جو اصل مہاجرین جو پہلے آئے تھے ان سے کہا فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، کہ اب وہ آپ میں سے ہو گئے. they too are one of you. so they have the same rights. اب کتنا ان کو ریوارڈ ملے گا وہ نہیں پتا، لیکن اب ان کے لیے جو ڈیوٹیز ہیں، جو ان کی رائٹس ہیں، وہ سیم ہے. اٹ مینس کہ مہاجر جو ابھی بعد میں آئے ہیں، سیکنڈ گروپ والے، وہ بھی آپ کے گروپ والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن بعد میں اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس آیت کا اب اینڈ ہونے والا ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، لیکن جو ریلیٹیوز آف دا وومب ہیں. اولو کا مطلب ہے پوزیسر یا اونر یا a person which has something. اولو الالباب بھی کہتے ہیں، اولو الارحام بھی کہتے ہیں، اولو الالباب جو ڈیپ تھاٹ رکھنے والے، ڈیپ ریفلیکشن رکھنے والے. تو اور یہاں پر کیا، اولو الارحام، پیپل آف سرٹن انٹائٹلمنٹ، اولو جو ہوتا ہے اولو. تو اولو الارحام، ارحام جو ہے پلورل ہے رحم کی. رحم کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارا رحم جس میں ہمارا بچہ ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے، سمجھ لیں کہ یوٹرس ہے. تو رحم کا مطلب ہے جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہیں. تو وہ اولو الارحام جو ہے کہ بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں، اولو الارحام جس کے وومب کے رشتے ہیں، جس کے رحم کے رشتے ہیں. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو یونیورسل بانڈ آف برادرہڈ جو ہوتی ہے وہ تمام مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتی. ایک امت ہے، ایک مسلمان ہے، ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک رسول ہمارے لیے ابھی آخرت کے لیے. تو سب بھائی بھائی ہیں، سب بہن بہن ہیں. لیکن جو میوچول ریلیشن شپ ہے بردرہڈ کی، یعنی خونی رشتے کی، یعنی کہ رحم کے رشتے کی، اٹ ہیز پریسیڈنس اوور ادر مسلم.
ادر مسلم جو آپس میں خون کے رشتے ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں. تو دا بردرہڈ آف فیتھ جو کہ ایمان ہے، جو کہ بگننگ میں آیا تھا جب اسلام آیا، اس وقت اس کا بہت بڑا امپیکٹ تھا اور وہ بہت سگنیفیکنٹ تھا، ایک دوسرے کے انہیریٹرس بھی تھے. اتنا اچھا تھا، اتنا زبردست وہ انصار اور مہاجرین کا رشتہ تھا کہ وہ تمام ریگولر بانڈز کو اس نے سرپاس کر دیا تھا، ایون ایک دوسرے سے انہیریٹ کر رہے تھے بائی دا ورچو آف دیٹ مواخات، دیٹ بردرہڈ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اولو الارحام کا ابھی ڈالا کہ اولا کا مطلب دے آر کلوزر، دے آر نیئرر ٹو ون اندر. کس چیز میں اب بات ہو رہی ہے؟ انہیریٹنس کی. تو اسی لیے جب اللہ کہتے ہیں فی کتاب اللہ وچ از ٹرانسلیٹڈ ان دا بک آف اللہ، یا اکارڈنگ ٹو دا ڈگری ordained by، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے، جو مقرر کیا ہوا ہے، کیا چیز؟ انہیریٹنس کے. انہیریٹنس کے جو لاز ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو پرسکرائب کیا ہوا ہے، اس کی کمپریہنسو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ نساء میں دی، جو ہم سب پڑھ چکے ہیں. ہم سب پڑھ چکے ہیں، کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہر ایک کے حصے کا پڑھ چکے ہیں. تو وہ جو لاز ہیں، دیکھیں سورہ نساء کیم آفٹر سورہ الانفال. ابھی تو ہم جو پڑھتے ہیں تو سورہ نساء پہلے پڑھتے ہیں، قرآن کا جو آرڈر ہے، اور سورہ انفال جو ہے ہم بعد میں پڑھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں سورہ انفال کب ہے؟ سورہ انفال جو بہت شروع میں تھا جنگ بدر کے وقت، اور سورہ نساء کب تھا؟ اس کے بہت بعد تھا، جبکہ اسلامک سٹیٹ بن گیا، اسلامک لاز بننے لگے، ہر قسم کے لاز. تو وہ جو لاز پہلے بنے تھے، انٹرم لاز بنے تھے، یعنی کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان، اس کو پھر اس نے وہ ختم ہو گیا. وہ اس وقت صرف اوریجنل پیریڈ کے لیے تھا، بٹوین the مہاجر اینڈ دی انصار، سون آفٹر ہجرہ اور لیٹر آن آفٹر ہجرہ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب جو فائنل لاز آف انہیریٹنس سورہ نساء میں آ گئے، جو ہم نے اسٹڈی کیا، اب وہ ہے. دوز آر دا ونز which we have to implement. ابھی ہم نے نہیں دیکھنا ہے کہ اب کون مہاجر اور کون انصار ہے، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آیا میں اللہ تعالیٰ اینڈ کرتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نالج جو ہے، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، ہر سرکمسٹانس، ہر حال سے، ہر حالات سے زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام حالات کو دیکھ کے کس کو زیادہ، ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے نا، لڑکی کو کیوں آدھا مل رہا ہے، لڑکے کو کیوں ڈبل مل رہا ہے، یہ سب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن جو اللہ جو سرکمسٹانسز جانتا ہے، اللہ کی نالج اور اللہ کی وزڈم، اگر ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہی نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لاز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ہماری اپروپریٹ ہیں ہماری سرکمسٹانسز کے لیے. تو الحمدللہ ہم نے سورہ الانفال جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا لیسنز لرن کی ہیں ایز اے ہول. بیچ بیچ میں ہم لیسنز کرتے جا رہے تھے تھرو آؤٹ دا 75 سورہ آیات، لیکن اب اس سے ایز اے ہول کچھ لیسنز ہیں، میرے خیال ہے 12 لیسنز ہیں. ان کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے آپ ہیڈنگز لکھ لیں کم از کم تاکہ آپ کو یاد رہے، اور اس کی ڈیٹیلز اگر آپ خالی سن لیں تو بھی کافی ہے. سب سے پہلا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جو وکٹری ہوتی ہے، جو فتح ہوتی ہے، وہ کس کی بیسس پہ ہوتی ہے؟ توحید کی بیسس پہ ہوتی ہے. توحید پہ، اللہ کو ایک ماننے پہ ہوتی ہے. وکٹری نمبر سے نہیں ہوتی. اتنی بڑی فوج تھی کافروں کی اور اتنی کم فوج تھی مسلمانوں کی. اللہ کا ول تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی. کوئی اسٹریٹجی کافروں کی کام نہیں آئی، کوئی ویپنز، کوئی اسلحہ، کوئی کام نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلاتے ہیں کہ صرف یہ وار میں نہیں ہوتا ہے، یہ وار میں نہیں، ہر وقت، ہر ایکشن کے لیے، میرے اور آپ کے ہر ایکشن کے لیے، ویدر بیٹل، ویدر پیس، ویدر ایٹ ہوم، ویدر ان دا کمیونٹی، ہماری جو ہے، ہماری سکسیسفل کب ہوگی؟ صرف اللہ کی پرمیشن سے، اللہ کے ول سے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی توحید سے. ایون جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹ اٹھا کے پھینکا تھا غزوہ بدر میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ رمیتا رمیتا کا لفظ ہے نا کہ ہم آپ نے رمی کی، آپ نے پھینکا ان کے اوپر. لیکن اس کا امپیکٹ کب ہوا؟ جب اللہ نے اس میں اللہ نے کہا وہ میں کر رہا تھا، آپ نے کیا لیکن پیچھے سے میرا ہاتھ تھا. تو ہم اس میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہی سیکھ رہے ہیں کہ جو وکٹری ہے، جو توحید کے بیسس پہ، ہمیں اپنا توکل اللہ پہ ڈالنا ہے اگر ہم صحیح توحید پہ. نمبر 2 کیا ہے؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپس میں اگر یونٹی ہے، اتحاد ہے اور ڈسپلن ہے، یعنی نظم و ضبط ہے، تو یہ اسلامک کمیونٹی کی پلرز ہیں، فاؤنڈیشن ہے، ستون ہے، بنیاد ہے. اگر ہم آپس میں ڈس یونائٹ ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے سے ہم کٹ گئے، تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں ویک ہو جائیں گے. کتنے سیکٹس ہم نے بنا لیے، ایک مسجد ادھر ہے تو ایک سامنے، کیونکہ اکراس دا اسٹریٹ دوسری مسجد ہے، اس گلی میں تیسری مسجد ہے. کیوں؟ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. اس کا وہ ایک جوک تھا، سوری میں جوک مجھے یاد آ گیا، میں بتا دوں کہ ایک، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ٹرین سے اترتا ہے، ٹرین سے کہیں سے اترتا ہے، اتر کے آ کے پوچھتا ہے بھائی مسجد کہاں پر ہے؟
تو اس کو سامنے سے ایک کہتے ہیں کون سی مسجد آپ کو، بریلوی مسجد چاہیے، گرین پگڑی والی چاہیے، اہل سنہ کی چاہیے، اہل حدیث کی چاہیے، تو فلاں چاہیے، تو فلاں چاہیے، لمبا لمبا کہتا ہے بھائی وہ مسجد چاہیے جس میں ایئر کنڈیشن تو یہ بڑے مزے کا تھا. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ ہمیں ایک دوسرے میں ہم نے فرقے بنا لیے، اور اٹس ناٹ سم تھنگ گڈ. دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین دوسری چیز ہے، وہ اسکولس آف تھاٹ کی ہیں، لیکن آپس میں فرقے بنانے نا، یہ جو ہم اتحاد ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اتفاق ضروری ہے، ڈسپلن، نظم و ضبط، یہ ہماری اسلامک کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم ڈس یونائٹ ہو جاتے ہیں، ہم جب ویک ہو جاتے ہیں، تو ہم ولنریبل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ رہو. یہ سیکنڈ لیسن ہمارا ہے کہ یونائٹڈ رہو اور اوبیڈینٹ رہو، اللہ کے اوبیڈینٹ رہو، اللہ کے رسول نے جو کچھ ہمیں بتایا، جو قرآن اور سننا ہے اس پر عمل کرو. تو ہماری جو اسٹرینتھ آف ہماری امت جو ہے وہ اسپرچول بھی ہے، روحانی بھی ہے، اور آپس میں یونٹی بھی ہے، توحید بھی ہے اور یونٹی بھی ہے. اور بیٹل آف بدر ہمارے لیے ایک پہلی جنگ تھی، اس کا ڈیوائن پروف ہے کہ کس طرح وہ یونائٹ رہے، کس طرح وہ سنسیئر رہے، کس طرح انہوں نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا، اور کیا کچھ اکمپلش ہو گیا، اللہ نے کرایا. نمبر 3 ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ ٹرو بلیورز وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے مینشن ہوتا ہے تو ان کے ہارٹس ٹریمبل کرتے ہیں، وجلت قلوبہم. کہ یہ جو ہے کیا ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ ایک صرف کلچرل آئیڈینٹی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ مینیفیسٹ ہونا چاہیے ہماری ہر چیز میں، ہمارے تقوی میں. دوسرے کو نہیں پتا ہمارا تقوی کتنا ہے، لیکن ہمارے اندر کتنی گاڈ کانشیسنس ہے، ہمارا توکل کتنا ہے، ٹرسٹ کتنا ہے، ریلائنس کتنا ہے اللہ پہ، ہماری صلاح کیسی ہے، ہمارا پریئر کیسا ہے، ہماری دعائیں کیسی ہیں، اور ہمارا خرچ کیسا ہے، جو چیریٹی ہم دیتے ہیں، جو انفاق ہوتا ہے ہمارا، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے خیرات صدقہ ہو. اور پھر اللہ کا رسپیکٹ، ڈیپ رسپیکٹ. ان سب چیزوں پہ یہ ٹرو بلیور جو ہے جب اللہ کا نام آتا ہے ان سب چیزوں کو سوچتا ہے. ہی از مائنڈفل آف اللہ. وی اینڈ آئی اینڈ یو آر مائنڈفل آف اللہ. الحمدللہ وی شوڈ بی. چوتھا تھا کہ جو اسپوائلز آف وار تھے، جو مال غنیمت تھا، اس کے بارے میں ہے کہ ہم نے سیکھا کہ اس کو جسٹس کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، گریڈ کے ساتھ نہیں، لالچ کے ساتھ نہیں. کیونکہ وہ جو اسپوائلز آف وار ہیں دے بلانگ ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر، وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. اب تو مال غنیمت ہمارے پاس ہے ہی نہیں، لیکن جسٹ ان دا کانٹیکسٹ آف سورہ الانفال، کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ جب ہم سے کسی نے پوچھا تو ہمیں جواب نہیں آ رہا تھا دینا. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سورہ الانفال سب پاسٹ کا تھا، لیکن لیسنس تو ہم نے سیکھنا ہے نا، کہ ڈسٹریبیوشن جس کی چیز کی بھی ہوگی اس میں، وہ مال غنیمت ہو یا کچھ بھی ہو، اٹ مسٹ پرائرٹائز کہ جسٹس ہو اس میں انڈیویجول ڈیزائرز نہیں ہو. اپنے گھر کے اندر بھی کوئی چیز آپ بانٹ رہے ہیں، بانٹنے میں آپ کو جسٹس کرنا ہے. میں تو یہی دیکھتی ہوں نا، میری امی کیا کرتی تھیں کہ وہ 3 چیزیں اگر دے رہی ہیں اور 3 تھوڑی ڈفرینٹ ہیں اور ہم 3 بہنیں ہیں، تو وہ کہتی تھیں چلو تینوں کے نام لکھ دو، اور کسی بچے کو کہتی تھی اٹھا کے اس پہ ڈال دو، جس کا نام جو نکلا. تو مطلب وہ کہتی تھی کہ اگر میں نہیں اس طرح کر سکتی کہ مطلب ابھی چل کوئی سونے کی چیز تھی، ایک انگوٹھی ہے تو ایک فلاں ہے تو فلاں ہے، تو اس طرح تو جسٹس کرنی ہے آپ نے اس طرح سے دینا کہ یہ نہیں کرنا کہ نہیں یہ میری لاڈلی بیٹی ہے تو میں اس کو سب سے زیادہ دے دوں، یہ اس نے میری سب سے زیادہ خدمت کی ہے تو میں اس کو دے دوں. نہ زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں دیکھو میرا بیٹا یا میری بیٹی میری اتنی خدمت کرتی ہے یا کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، اور دوسرا بالکل نہیں کرتا ہے، تو کیا میں اس کو زیادہ دے سکتی ہوں؟ میں کہتی ہوں نہیں. دنیا میں آپ اس کو جو اس کو شکر کو کچھ دینا چاہیں تو آپ ان کو دیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا، آپ ان کو کسی طرح سے کچھ دے دیں ایکسٹرا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں وراثت میں ان کا ہوگا، یا پھر میں اس کو بہت زیادہ دے دوں اور اس کو بہت کم دے دوں، یہ میری خدمت نہیں. بس آپ دعا کریں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیاوی گین جو ہے نا، ورلڈلی گین، اس کو کبھی بھی آپ کا ایک سورس آف اسپرچل لاس نہیں بننا چاہیے، آپ کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ سے. اپنی انڈیویجول ڈیزائرز کو بھی کنٹرول میں رکھیں اور دنیاوی گین کو بھی، ورلڈلی گین کو. نمبر 5 ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ٹرائلز اور ٹریبولیشنز جو آتے ہیں، جو ٹیسٹس آتے ہیں ہمارے اوپر، وہ ایز اے مینز آف پیوریفیکیشن ہوتے ہیں. وہ ہمیں پیوریفائی کر دیتے ہیں، اور وہ ڈسٹنگوش کر دیتا ہے وکڈ کو گڈ سے، کون شر ہے اور کون خیر ہے. اس سے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتا ہے کہ میں آپ کو آزماؤں گا. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک لیکچر میں نے آپ لوگوں کو وہ دیا بھی تھا، جو میں نے نیو مسلمز کے لیے بھی کیا تھا اور گارڈن گروپ میں بھی کیا تھا، کہ اس میں نے آپ لوگوں کے گروپ میں ڈالا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ اور ٹرائلز کیوں آتے ہیں، ٹریبولیشنز اور کیلامیٹیز کیوں آتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو اس کے بیہائنڈ واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ اٹ، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان ٹیسٹ کو پاس کرنے میں. آسان تو نہیں ہے، کوئی بھی ٹیسٹ کوئی بھی چیز ہمارے پر آ جائے آسان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو یہ تمام جو بلیسنگز ہیں ہمیں آتے ہیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ ہمیں پاس اتنا کچھ آ گیا، اب ہم کیا کر رہے ہیں.
کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اور جو ہمارے پر کلیمٹیز آتے ہیں وہ بھی چیلنجز آتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے. زیادہ بھی اور کم بھی دونوں آزمائش ہے. اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے ایک ڈیوائن پرپس کو حل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرو فلٹرز ہیں، یہ اسپرچول فلٹرز ہیں. جس طرح ہم چائے بناتے ہیں، ایک چھنی لیتے ہیں، اس میں ہم پتی ڈالتے ہیں، پھر اوپر سے ہم چائے ڈالتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یا ہم وہ والا ٹی پاٹ لیتے ہیں جس کے اندر وہ پہلے سے چھنتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پتی اوپر رہ جاتی ہے اور ہمیں چائے اچھی مل جاتی ہے. تو یہ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے، بیٹل آف بدر میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو سپریٹ کیا، کن لوگوں کو ڈسٹنگوش کیا، جو سنسیئر تھے، جو اخلاص والے تھے، خلوص والے تھے، ایز کمپیئر ٹو جو نفاق والے تھے، جو ہپوکریٹس تھے، منافق تھے، جو ڈرتے تھے، کاوڑ تھے، ڈرپوک تھے، اور جو بہادر تھے، اور جو ٹرسٹ کرتے تھے اللہ پہ، اور جو لوگ فیتھ صحیح معنوں میں ایمان لائے تھے، اور جو پریٹینڈ کر رہے تھے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. تو ہر اپرچونٹی جو، ہر ٹرائل جو ہے، ہر کلیمٹی جو ہے، کوئی بیماری، کوئی آزمائش، ٹیک اٹ ایز این اپرچونٹی. یو اینڈ آئی بوتھ. میرے اوپر بھی ٹرائل آتے ہیں، جب آتے ہیں تو میں بالکل ٹھپ ہو جاتی ہوں، پھر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں صبر دے اللہ، صبر دے اللہ، حوصلہ دے. تو میں آپ کو بھی یہی کہوں گی، میں خود اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، اٹس ناٹ ایزی، لیکن وی شوڈ رائز ان سنسیریٹی اینڈ ان فیتھ. ایمان بھی ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارا صبر اور ہمارا اخلاص بھی مضبوط ہونا چاہیے. نمبر 6، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جسٹس جو ہے، انصاف جو ہے، اس کو ٹائمز آف وار میں بھی، یہ نہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو ہم اس کے ساتھ انجسٹس کریں. تو اسلام نے جو ہمیں کوڈ آف ایتھکس دی ہے، ایتھیکل وارفیئر کے جو ہے، وہ ہیومن ہسٹری میں اٹ از انپیرلڈ. اور کسی کلچر میں اور کسی بھی ریلیجن میں، کسی میں بھی ایسی کوئی بھی جسٹس کی اتنے اچھے اگزامپل آپ کو نہیں ملے گا. دس از انپیرلڈ. تو ہم مسلم جو ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کبھی بھی بیٹرے نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، خیانت نہ کریں. ایون اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ سامنے والا ہم سے خیانت کر رہا ہے، سامنے والا ہمیں بیٹرے کر رہا ہے، ہمیں اپنی ٹریٹی کو آنر، اگر ہماری اس کے ساتھ ایک پیکٹ ہے، ایک ٹریٹی ہے، ایک کمٹمنٹ ہے، ہم نے اس کو توڑنا نہیں. اب یہ میرے اور آپ کا تو نہیں، نارملی یہ تو اسٹیٹس کے درمیان ٹریٹی ہوتی ہے. اور اگر ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹریٹی نہیں کوئی پورا کر رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں پیس ٹریٹیز کو بھی نہیں پورا کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کو بھی نہیں لوگ پورا کر رہے ہیں، تو پھر ایسی ٹریٹی کو پھر اینل کر دینا چاہیے. لیکن کیسے اینل کرنا ہے؟ رولز کو توڑنا نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹلی کرنا ہے کہ بھئی ہمارا اور آپ کے درمیان یہ ٹریٹی تھا، ہمارا آپ کے درمیان یہ معاہدہ تھا، لیکن اب ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، جیسے ٹریٹی آف حدیبیہ یا ٹریٹی آف اور بھی ہیں سب. تو وی مسٹ نیور کمپرومائز آن اپنی انٹیگریٹی پہ، ایون اگر کنڈیشنز بہت خراب ہیں کسی دشمن کے ساتھ. نمبر 7، ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ پیس جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے اسلام کے لیے. اسلام نہیں کہتا کہ لڑو جھڑو مارو پیٹو، کیونکہ جو ہمارے اسلاموفوبس ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ اسلام تو بس جنگ کرنے کی، جہاد. جہاد کا لفظ سیکھ لیا انہوں نے ہر بات میں، یہ جہاد کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں قتل کرو جہاں تمہیں نظر آئے. ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انفال میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس چیز کے وار کے دوران، وار کے درمیان اگر کچھ ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے، اور کوئی آپ پہ ہاتھ اٹھائے تو آپ نے کیا کرنا ہے. تو پیس جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے ہمارا، وار ڈیفالٹ نہیں ہے، اینڈ اٹ از پریفرڈ آلویز. اسلام وائلنس کو نہیں گلوریفائی کرتا ہے. اسلام ڈز ناٹ سیک وائلنس، اینڈ اسلام ڈز ناٹ سیک کانکویسٹ فار پاور. اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ پیس ہو، اگر وہ سنسیئر ہو. دیٹ از دا ڈیفالٹ فار اسلامک فارن پالیسی، کسی بھی اسٹیٹ کا پیس ہو. اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے، ٹھیک ہے آپ اس پہ حملہ کرو، لیکن آپ خود سے اٹھ کے یہ میں نے کرنا ہے وہ کرنا، یہ نہ کریں. ہاؤ ایور ہمیں ویجیلنٹ ہونا ہے، وی ہیو ٹو بی کیئرفل، وی ہیو ٹو بی الرٹ، وی ہیو ٹو بی جیسے چوکس سب ہونا چاہیے. ان کیس آف اینی ڈیسیٹ، اگر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاز آپ کے نزدیک آ رہے ہیں کسی دشمن ملک میں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ان کو الرٹ کر دیں کہ ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. وی مسٹ سیک پیس اینڈ انٹیگریٹی ود انٹیگریٹی، اور ہمیں اپنی اویئرنیس کو نہیں لوز کرنا ہے. نمبر 8، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، ہماری جو کچھ بھی ہم جس کو فالو کر رہے ہیں، وہ ان اکارڈنس ود دا سنہ آف دا پروفیٹ، پروفیٹک گائیڈنس کے ساتھ اینکر ہونا چاہیے. ہماری کنیکشن جو اللہ کے ساتھ ہے، کس کے تھرو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو دعا نہیں مانگتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا نہیں مانگتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ نہیں بناتے ہیں. لیکن ہمارا کنیکشن کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھیجا، اور وہ قرآن ہمارے لیے گائیڈنس ہے. دس از آور کنیکشن. دا قرآن اینڈ دا سنہ آر بوتھ our guidance with Allah, our connection with Allah, guidance for us and our connection with Allah. تھرو آؤٹ دا سورہ آپ دیکھیں
کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے. ہمارا ریفرنس پوائنٹ کون ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی بار بار آ رہا ہے ہر ڈیسیجن میکنگ میں، ہر کمانڈ میں، ہر اسپریچول ڈائریکشن میں. تو اوبیڈینس ٹو پروفٹ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے، وہ ہماری کوئی پرسنل، میری اور آپ کی کوئی وفاداری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اٹ از اے ڈیوائن، اٹ از اے ڈیوائن کمانڈ. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ نے رسول کی اطاعت کی، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کی اطاعت کی. یہ ڈیوائن اتھارٹی ہے. اور جو دور ہٹتے ہیں ان سے، جو اپنا منہ پھیر لیتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے یا سننا سے، وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ڈیف اینڈ ڈم ہو جاتے ہیں. ہم نے پڑھا نا کس طرح شر الدواب، وہ سب سے زیادہ ایول کریچرز ہیں، اینیملز سے بھی بدتر ہیں. نمبر 9 ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم ڈینجر سیکھتے ہیں کہ ہپوکریسی اور ایروگنس. ہپوکریسی یعنی نفاق، یعنی منافق ہونا، منافقت کہہ لیں. نفاق نہیں، آپ منافقت کہہ لیں چلیں. اور ایروگنس کیا ہے؟ تکبر. تو ہپوکریٹس اور ایروگنٹ جو ڈس بلیورز جو ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سپیریورٹی کلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل سپیریورٹی ان کے پاس اگر ہوگی بھی، اسپریچولی وہ کیا ہے؟ اسپریچولی دے آر ڈم اینڈ ڈیف. وہ جب قرآن ان کو سنایا جاتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے؟ دیز آر دا ٹیلز آف دی اینشنٹ، قالوا اساطیر الاولین. تو ان کی جو ہیوملیشن ہوگی وہ اس دنیا میں بھی ہوگی انشاءاللہ، لیکن آخرت میں تو ہے ہی ہے نا. اللہ نے کتنی چیزیں ہمیں بتائیں. آخرت میں ان کو عذاب علیم ہوگا، عذاب مطلب عظیم ہوگا، یعنی بہت بڑا عذاب بھی ہوگا، درد دینے والا عذاب ہوگا. لیکن جو ہارٹس ہارڈنڈ ہو جاتے ہیں، جن پہ مہر لگ جاتی، جن پہ سیل لگ جاتا ہے، وہ ٹروتھ کو نہیں دیکھیں گے، وہ ہر ٹروتھ کو نلیفائی کریں گے. نمبر 10 یہ کہ ہم ایز بلیورز ہم یہ سیکھتے کہ ہمیں ہمیشہ پریپیئرڈ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پریپیئرڈ رہو، اپنی تمام چیزوں کو پریپیئر کر کے رکھو. اس میں سوال بھی تھا، نجمہ آپا نے کہا کہ کیا چیزیں، کیا ہمیں نیوکلیئر پاور بھی پریپیئر کرنا ہے؟ جی ہاں، ہمیں پریپیئر کر کے رکھنا ہے. تو ہمیں فزیکلی بھی پریپیئر رہنا ہے تمام چیزیں، اور اسپریچولی بھی پریپیئر رہنا ہے. یعنی دیر از اے بیلنس، وہ اسپریچول بیلنس ود دا پریکٹیکل پریپریشن. ہماری ملٹری اسٹرینتھ، ہماری ریسورسز، ہماری ڈیٹرنگ ٹیکنیکس ہیں، ہماری یہ سب اینٹی اسلامک نہیں ہے، ان اسلامک بھی نہیں ہے. یہ سب اسلامک ڈیوٹیز ہیں، ہماری آبلیگیشن ہے. اسلام کو اور مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرو، پروٹیکٹ بھی کرو اور جسٹس بھی کرو. اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جاؤ، ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتانا ہے تو ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنگ لڑ لے گا ہمارے لیے، ہم بیٹھے رہیں. کیا ایسا ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابیوں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نیسیسٹی ہے یہ آپ کے لیے کہ آپ ٹرسٹ اللہ پہ رکھیں، اللہ کا سپورٹ مانگیں، دعا کریں، لیکن آپ نیسیسٹی یہ ہے کہ آپ ورلڈلی پریپریشن کر کے رکھیں. اسپریچولی بھی پریپیئر رہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے، اور اللہ سے دعا کر کے، اور ورلڈلی بھی آپ پریپیئر رہیں. نمبر 11 کیا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے وہ ہمیشہ ڈسیپشن کے اوپر پریویل کرتا ہے. لوگ اپنے پلانس بناتے ہیں، یمکرون، وہ لوگ اپنے پلانس بناتے ہیں. بھائی یمکر اللہ، اللہ اپنے پلان، اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کے بیسٹ آف پلانس ہوتے ہیں. تو ڈس بلیورز کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کیا کیا نہیں پلاٹ کیا، کیا کیا نہیں کیا. لیکن جو اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے پروٹیکٹ کیا اور اوور رول کر دیا ان کے تمام پلاٹس کو. سو نو میٹر کتنے بھی سوفسٹیکیٹڈ سکیمز ہوں ان کے، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کا جو سپریم پلان ہے اس کے اندر وہ سب فیل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے، اینیمیز کی سکیمنگ سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن پریپیئرڈ رہنا چاہیے. اور ہم اگر ٹروتھ پہ ہیں تو ہمیں اس ٹروتھ کے ساتھ الائن رہنا چاہیے. نمبر 12 نمبر لاسٹ جو ہم نے یہ لیسن سیکھے ہیں اس میں یہ ہے، اور بھی بہت ہیں لیکن میں نے 12 تک کیا ہے، کہ فیتھ یا ایمان جو ہے وہ بردرہڈ کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں. سو ایوری مسلم از باؤنڈ، ابھی بھی دے ور باؤنڈ، جب وہ لوگ جیسے مسلمان ہوتے تھے دے ور باؤنڈ، اسپرچولی باؤنڈ بائی ٹائز. ان کی ایک اسلامک بردرہڈ ہو گئی. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں بتایا کہ بردرہڈ ہے، سپورٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہیریٹنس لاز جو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بایولوجیکل ٹائز کے مطابق ہوگا، لینیج کے مطابق ہوگا، انہیریٹنس کے. بردرہڈ جو ہے ان فیتھ اس کی بہت اسٹرانگ ویلیو ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن آف دی انہیریٹنس ہے جو ہے آف دا ڈیسیزڈ ویلتھ، دیٹ ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو لاز جو اللہ تعالیٰ، اسی لیے اس کا نام ہے فرائض. فرائض کا مطلب نماز وغیرہ نہیں، الفرائض کا مطلب ہے دی لاز آف انہیریٹنس کا جو آپ کے اوپر اوبلیگیٹڈ ہے، جہاں بلڈ ریلیشنز جو ہیں دے ٹیک پریسیڈنس.
اور اسی لیے اسلام جو کافر ہے مسلمان سے نہیں کر سکتا انہیریٹ، اور مسلمان جو وہ کافر سے نہیں کر سکتا. تو اسلامک سوسائٹی جو ہے اس کو گورن ہونا چاہیے بائی بوتھ اسپرچل ویلیو اینڈ دا لیگل اسٹرکچر. کنکلوژن کیا ہے؟ لاسٹ کنکلوژن یہ ہے کہ سورہ انفال، الانفال از دی اونلی سورہ جس میں کمپلیٹلی، پوری کی پوری اور کمپریہنسبلی، جامع طریقے سے اٹ پرووائڈس ڈیوائن ایگزامینیشن. اللہ تعالیٰ نے خود ایگزامن کر کے، اینالائز کر کے ہم کو بتایا کیا چیز کے متعلق؟ اے سنگل بیٹل، دا بیٹل آف بدر. سنگل بیٹل کے بارے میں شروع سے لے کے آخر تک ہے بیٹل آف بدر کے بارے میں. تو یہ ایک یونیک سٹائل ہے، اس میں یونٹی بھی ہے، پورے میں فوکس بھی ہے. یہ بیوٹیفلی بلینڈ کرتا ہے آف دا نیریٹو پاور جو کہ اسپرچل فوکس تھا ان مکن سوراز. مکن سوراز میں کیا فوکس تھا؟ ایمان ایمان ایمان، اسلام لے آؤ اسلام لے آؤ اسلام ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو شرک نہیں، یہ سب چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جب مدینہ آ گئے اس میں کیا ہوا؟ تمام لیجسلیٹو کمانڈز آنے شروع ہو گئے، اسلامک اسٹیٹ بن گیا، تمام لاز آنے شروع ہو گئے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مکے کی چیزیں بھی ہیں اور مدینہ کے جو لاز ہیں سمجھ لیں کہ وہ بھی سب آ گئے، اور کتنے بیوٹیفل طریقے سے آئے ہیں. یہ ایک سٹائل ہے جو کہ پرفیکٹلی سوٹڈ ہے کس چیز کے لیے؟ فاؤنڈیشنل ٹیچنگ کے لیے، سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. ایک ملٹی ڈیمینشنل سورہ ہے جو کیا شیپ کرتا ہے؟ یہ اینڈ ہو رہا ہے کہ شیپ کس طرح کرتا ہے؟ دا فریم ورک فار مسلم یونٹی. مسلمانوں کا اتحاد اتفاق کیسے ہونا چاہیے، اس کا کیا فریم ورک ہونا چاہیے؟ دا ویلیو آف سنسیریٹی اینڈ اوبیڈینس، یعنی کیا ہے ہماری جو اخلاص ہے اور ہماری اطاعت جو ہے اس کی ویلیو کیا ہے، وہ ہم اسی سورہ سے سیکھ رہے ہیں، پورے قرآن میں سیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کنکلوژن ہے اس سورہ کی. دا امپورٹنس آف توکل ان اللہ، اللہ پہ کس طرح ریلائنس کرنا، توکل کرنا، لیکن ساتھ ساتھ ایتھکس آف لیڈرشپ. اگر آپ لیڈر ہیں، اپنی کمیونٹی کے بھی لیڈر ہیں، اپنے گھر کے بھی آپ ہیں، تو اپنے ایتھکس کو نہیں چھوڑنا ہے، اسلامک ایتھکس کو. پھر دا پروٹوکالز آف یا ایتھکس آف وار اینڈ پیس، وار کے دوران اور پیس کے دوران ہم نے اپنے ایتھکس کو کس طرح پورا کرنا ہے. میں اور آپ تو وار میں ہیں نہیں، لیکن ہمیں پتہ تو ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. پھر ٹریٹمنٹ آف کیپٹیوز کے بارے میں، ابھی تو کیپٹیوز بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ان کے ساتھ کس طرح کرنا ہے؟ کمپیشن سے اور جسٹس سے. کیا پتہ اللہ ان کو ایک اور اپارچونیٹی دے رہا ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے. اب تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی جو جنگی قیدی ہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہوتی ہے تو جنگی قیدی ملتے ہیں. اور لاسٹ ہے دا ڈیسٹینی، یعنی کانسیکوینس آف ڈس بلیف. جو لوگ کفار ہیں، جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا، اور جو کہ اللہ سے ریبیل کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، بار بار بتاتے ہیں قرآن میں، سورہ الانفال میں بھی بار بار بتاتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا. ان کو عذاب علیم ملے گا، آخرت میں ان کو بہت برا حشر ہوگا، کہتے ہیں نا حشر نشر، اور دنیا میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی سزا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اور دے دے گا. تو یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں. سوری کہ یہ میں نے مجھ سے ریکارڈ نہیں ہوا تھا، اور میں نے ابھی کلاس ختم ہوئی، اور میں نے اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کروں، میں نے سب سے پہلے کہا کہ میں اس کو ریکارڈ کر لوں آپ لوگوں کے لیے جو لوگ نہیں اٹینڈ کر سکے. سوری، اس میں سوال جواب نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں نے سوال کیے تھے ان کے جواب اسی وقت دیے. لیکن جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو پلیز آپ پھر گروپ میں ڈال دیجیے گا، اوکے، واٹس ایپ میں ڈال دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.